बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे मौजूद मेहमान एक ऐसी शख्सियत जो इंतहाई वर्कर है, आम लोगों के साथ उनका राब्ता है, आम लोगों के साथ तल्लक है और मिलना जुलना भी आम लोगों के साथ है। उन्हें अगर ढूंढना चाहें तो आम लोगों के आम जगहों पे ही उन्हें मिला जा सकता है। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद बख्तार साहब, जिली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के आप जिली सदर बने, सदर बनने के बाद 4 ओहदे आपके साथ उनके नोटिफिकेशन हो गए, बाकी जो है तंजीम साजी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट की, तहसील की या MP हल्के की, PP हल्के की, UC लेवल तक के सवाल हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब ने नोटिफिकेशन कर दी हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया है। तो अब उन्होंने जो स्केच दिया है हमें, वो ये है कि पहले होता था और फिर तहसील और फिर UC लेवल पे। अब जो नया स्केच आया है या पॉलिसी तश्कील की गई, ये है असम्बली के सूबाई हल्के PP जिनको कहते हैं, उस लेवल पे तंजीम बनाई जाएगी। यानी तहसील की तंजीम जो है ना, तहसील सतह वाली, वो खत्म कर दी जाए, उनकी जगह सूबाई हल्कों की तंजीम होगी। मिसाल के तौर पर हमारे 3 सूबाई हल्के हैं, PP 69, PP 70, PP 71। तो अब इनमें हम जो तंजीम है वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पूरा बाकायदा होमवर्क किया, 2 माह का अरसा लगा, वसी पैमाने पर हमने मशावरत की, हर स्टेक होल्डर से हमने रब्ता किया और उनकी राय ली। इवन के कारकुनों तक मैंने उनसे पूछा। तो मोहतरमा बहन मेरी सायरा अफजल जो हैं, उनकी ये तजवीज़ थी कि हम इसको बड़े तहम्मुल से और बड़े सुकून से, बड़े सोच विचार करके हमने ये तंजीम साजी करनी है। और वो उनका कहना था, सायरा अफजल का, कि कोशिश करें कि इसको सूबाई हलकों के बाद हम ग्रास रूट लेवल पे भी, अपने लेवल पे जो है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे भी तंजीम साजी करें। उसके ग्रास रूट लेवल का मतलब ये है कि इसको हम टाउन कमेटी जो हैं उनकी भी तंजीम बनाएंगे और हर विलेज, हर गांव की एक छोटी तंजीम होगी। तो इंशाअल्लाह हम ये अपना वर्क, हमने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। सूबाई हलकों के जो ओहदेदारान हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार कर ली है और वो हमने वहाँ डिवीजन सदर साहब को भेज दी है। तो वो पंजाब वालों को भेज देंगे। एक तरीक़ाकार है, हमने डिवीजन वालों को भेजनी है, डिवीजन वालों ने उसको देख कर फिर पंजाब वालों को भेजनी है, वहाँ से नोटिफिकेशन इनके हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो हमने नाम तजवीज़ करके ड्राफ्ट करके भेजे हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके ही नोटिफिकेशन होंगे। तो उसके बाद हम टाउन कमेटी का भी सिलसिला अब हमने शुरू कर दिया है। मैंने टाउन कमेटी के जो मुतलका हमारे कारकुनान हैं उनसे मैंने नाम पूछ लिए हैं कि आप हमें नाम भेजें ताकि हम टाउन कमेटी की भी तंजीम जो है वो तश्कील दे सकें। उसके बाद हम हर गांव में जाकर एक एक तंजीम जो है वो बनाएंगे। उसका गांव में या एक कन्वीनियर होगा। अच्छा। तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि आपने पार्टी को इस गांव पे लेवल पे आपने स्टेबल करना है। तो ये मरला इंशाल्लाह बड़े अहसन तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इंशाल्लाह हम तश्कील दें। जी बिल्कुल, आप जैसा बंदा जब अगर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है तो आप इसे मुनज़्ज़म अंदाज से ही तमाम मराहल को हम तवक्को रखते हैं कि निभाएंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मुख्तलिफ पार्टियों में ग्रुपिंग होती है, आप तंजीम साजी कर रहे हैं, कोई ग्रुपिंग का सामना तो नहीं कहीं करना पड़ा
کوئی آمنے سامنے کوئی گروپ آ گئے ہوں، ایک کینڈیڈیٹ ہو اور دوسرا ان کے خلاف، وہ خود بننا چاہتا ہو، اس حوالے سے کوئی مسئلہ بنا ہو؟ جی ابھی تک تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں بنا. ایک جگہ تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا تو وہ ہمارے لوگوں نے سیکریفائز کیا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. باقی ہمیں کوئی اس قسم کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی لابی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترمہ سائرہ افضل تارڑ کا سب احترام کرتے ہیں، سب احترام کرتے ہیں اور ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ سائرہ افضل جو ہیں وہ خود ہر سے خود رابطہ کرتے ہیں، ہر سے پوچھ لیتے ہیں، پوچھ کر رائے لے کر پھر وہ اپنی تجویز جو ہے اس کو فائنل کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور ہم نے اس دفعہ کیا بھی یہی تھا کہ ہم نے ہر سٹیک ہولڈر سے رابطہ کر کے یہ تنظیم سازی کی. یہی وجہ تھی کہ کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. مختلف حکومتوں میں حکومت نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا تحریک انصاف کی، بیک بون ٹھیکیداروں کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیکیدار مافیا کی شکل اختیار چکے ہیں حفظ آباد میں. جس طرح موجودہ دور میں بھی ٹھیکیدار ہیں، سابقہ دور میں بھی ٹھیکیدار تھے، اس سے پہلے پی پی کے اگر دور تھا تو ٹھیکیدار تھے. وہی بیک بون سمجھے جاتے ہیں ہر حکومتیں چلانے کے لیے، اور خاص طور پہ جو عوامی نمائندگان ہیں ان کے حوالے سے ٹھیکیداروں کی مخصوص ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. تو ظاہر نون لیگ کی حکومت تھی تو ٹھیکیدار مافیا اس وقت بھی چھایا رہا. اب کیا تنظیم سازی میں بھی وہی مافیا جڑیں اپنی مضبوط کرے گا، یا ٹھیکیدار مافیا سے کوئی نجات کا سلسلہ ہے اس تنظیم سازی میں؟ چوہان صاحب آپ نے سوال جو ہے وہ بڑا کیا ہے، بڑا اپنے خیال کے مطابق بڑا اہم سوال کیا ہے. کیونکہ اس کا جو چرچا جو ہے یہ کافی پچھلے دنوں سے ٹھیکیداری کے بارے میں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپ میں اس پہ بڑی رائے بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ دوسری جماعتوں کی نسبت مسلم لیگ نون میں ٹھیکیداری سسٹم کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. کیونکہ ٹھیکیداری میں نہ ہمارے جو ضلع کے قائد ہیں، نہ ہمارے بزرگ چودھری افضل حسین تارڑ، ان کا ریکارڈ ہے، مخالفین اعتراف کرتے ہیں، ان کا کوئی ایسا ٹھیکیداری سسٹم میں قطعاً دلچسپی نہیں ہے، نہ رہی ہے نہ ہے. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ جو ہیں وہ آپ کے 10 سال 8 سال 10 سال ایم این اے رہی ہیں. کوئی ان کے ذمہ ٹھیکیداری کا معاملہ آج تک نہیں آیا. اس کے علاوہ یقین جانیں کہ مجھے کسی نے کہا بھی ہے نا کہ جی یہ ٹھیکہ جو ہے وہ پلیز ہمیں لے کر دیں، میں نے یقین جانے کہ کوئی اس سلسلے میں ان کی رائے کو اہمیت نہیں، بلکہ دخل تک نہیں دیا. تو یہ دوسری جماعتوں کے علاوہ مسلم لیگ نون میں جو ہے نا وہ یہ کلچر نہیں ہے. اور تنظیم سازی جو ہم نے کی ہے اس میں کوئی مائنر آدمی اگر کوئی ٹھیکہ لیتا رہا ہوگا، یا 2-3 اس نے ٹھیکے لیے ہوں گے، ڈائریکٹ لیے ہوں گے یا انڈائریکٹ لیے ہوں گے، تو وہ کوئی ایک عہدیدار ہوگا. لیکن آپ دکھائیں کہ اس کوئی 1-2 چانس لازمیوں کے علاوہ کوئی ٹھیکیدار ہماری تنظیم کا اہم عہدیدار نہیں ہے. جی بڑی اچھی بات ہے. میں بحث کرنا تو میرا مقصد نہیں ہے، ایک پوائنٹ تھا، میں نے وہ اسے ہائی لائٹ کیا. تو مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. میرے ساتھ موجود ہے چودھری محمد بخش تارڑ صاحب، ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون. چودھری صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو حالات ہیں، پی ڈی ایم بنی ہے، آپ اس کا حصہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ ہیں. اس پی ڈی ایم کو آپ پی ڈی ایم کو جی کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کو اس نظر سے جو موجودہ حالات ہیں وہ بالکل عوام کے خلاف جا رہے ہیں. عوامی مفادات جو ہے وہ ان کو بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے.
تو ان کو ان کے حق میں عوامی مفادات کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور جمہوریت کے لیے آپ جو ہیں اس نے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں ملک کے اندر ایک انارکی سی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، وہ میدان میں آئی ہے۔ جمہوریت جو ہے انتقامی کارروائیاں عروج پر ہیں اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مخالفین کو، تو اس کے لیے اس کے خلاف آواز کے لیے یہ پی ڈی ایم تشکیل دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ پی ڈی ایم کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ آپ احتساب کریں، ضرور کریں، لیکن بلا امتیاز کریں، سب کا کریں۔ ون وے احتساب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ اس کی آئین میں گنجائش ہے، نہ اس کی قانون میں گنجائش ہے، نہ اس کے انصاف میں گنجائش ہے۔ اور ملک کی حالات جو ہیں وہ دن بدن جمہوریت کی بجائے آمریت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، تو آمریت کے خلاف پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ رکھے گی۔ چوری صاحب، گزشتہ ادوار بھی دیکھے جائیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے، یہ اس دفعہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی آئی، ان کے خلاف بھی اتحاد بن گیا اپوزیشن کا۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی حکومت تھی تو اس کے خلاف بھی اتحاد ہوتے رہے، میاں محمد نواز شریف ان کی حکومت تھی تو ان کے خلاف بھی اتحاد ہوتے رہے۔ یعنی جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، جو بھی حکومت بنتی ہے، مجھے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم ان کا دور بھی یاد ہے، کس طرح وہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرتے تھے اور اتحاد بنا دیتے تھے۔ یہ جو بھی سیاسی حکومت بنتی ہے، کیا ہر حکومت کو کے خلاف اتحاد بنانا کچھ ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ مدت پوری کرنے نہیں دی جانی چاہیے اسے؟ اس حوالے سے مدت پوری جو ہے نا جی وہ کرنی ہونی چاہیے۔ جو گورنمنٹ عوام کا مینڈیٹ لے کر آتی ہے اس کو مدت پوری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اعتماد، عوام کا اعتماد لے کر آئی ہے۔ لیکن اس دفعہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ تو حالات ہی اور ہیں نا، اس وقت اس دفعہ تو صورتحال ہی اور ہیں۔ یعنی 2 روز بعد جا کر جنرل الیکشن کے نتائج اناؤنس ہوئے ہیں، ایون کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں یا ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان کے دفتروں میں جو بیگز ہیں وہ پڑے رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کیوں پڑے رہے ہیں اور کس لیے پڑے رہے ہیں۔ طریقہ تو یہ ہے نا کہ پولنگ ختم ہو اور وہاں جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہو، اور یہاں تو پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ اس دفعہ تو مولانا فضل الرحمان جیسے پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جیلی حکومت ہے، یہ بوگس حکومت ہے، یہ عوام کی اعتماد کے ساتھ یہ حکومت نہیں ہے، اس کو حکومت کو ایک ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے اور مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ دوبارہ الیکشن ہوں تاکہ اور فیئر اینڈ فری ہوں، اور وہ غیر بالکل جانبدارانہ، آزادانہ، منصفانہ ہوں، اور وہ عوام جو ہے وہ اپنی رائے دے اور اس کی عوام کے فیصلے کے مطابق جو اکثریت ہو وہ حکومت بنائے اور پھر وہ اپنی مدت پوری کرے۔ لیکن ایک حکومت جو ہے وہ عوام کا اعتماد لینے کے بجائے کسی اور کا اعتماد لے کر آئی ہے، کسی اور ذریعے سے آئی ہے، کسی اور طریقے سے آئی ہے، تو وہ کیسے اس کو قبول کیا جائے؟ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور اپوزیشن تھی، انہوں نے مل کے الیکشن کمیشن کا چیئرمین بنایا، حساب کمیشن کا چیئرمین بنایا، الیکشن جو نگران حکومت آئی وہ ان کی حکومت نون لیگ نے ہی نگران حکومت بھی بنائی، انہوں نے الیکشن کرایا۔ وہ الیکشن اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، اگر وہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہوئے، تو اب پی ٹی آئی کی حکومت اگر کرواتی الیکشن جسے آپ ایک اتحاد بنا کے جس کو خاتمے کے لیے کوشاں ہیں مختلف اپوزیشن جماعتیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ الیکشن کرائے گی اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ کی اپنی حکومت کی بنائی ہوئی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بنایا ہوا اس کا الیکشن آپ کہتے ہیں کہ چوری ہو گیا ہے، تو یہ حکومت جو ہے یہ جو الیکشن کرائے گی یہ ہوں گے؟ نہیں جی، کیسے ہماری حکومت، نگران حکومت ہماری کیسے تھی؟
یہ جو آپ کا پرائم وزیر اعلیٰ تھا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس کے خلاف ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے، اس کے خلاف ہم نے کورٹ میں گئے تھے، تو وہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نگران حکومت بنائی؟ ہماری نگران حکومت نہیں تھی، نہ ہم نے بنائی ہے، نہ ہمارے بندے نگران حکومت میں تھے. یہ تو بات غلط ہے نا جی. یہ ایک چیز آن دی ریکارڈ ہے کہ ہم نے نگران گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف باقاعدہ مختلف فورم پر گئے کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کے کالم پی ٹی آئی کے حق میں آئے ہیں، یہ جرنلسٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا جرنلسٹ ہے، اس نے عمران خان کی تعریفیں کی ہیں، یہ اس کی وکالت کرتا رہا ہے، تو آپ اس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، یہ غلط ہے. ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو ہماری تو نگران گورنمنٹ نہیں تھی. ہائی جیک تو الیکشن ہونا تھا اور وہ ہو گیا ہائی جیک الیکشن، سب کو پتا ہے. آپ اگر چوہان صاحب اس الیکشن کی جو بات آپ کرتے ہیں نا جس میں پی ٹی آئی آئی، اس میں آپ جائیں نا کھیتوں میں، جو بھیڑ بکریاں کا چرواہ ہے اس سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے. وہ اس سے پوچھیں، وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی ہے. کسی بھی آپ عام آدمی سے، دکاندار سے پوچھیں جا کر، وہ کہتا ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہے چرائے گئے ہیں، یہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. نہیں، بھیڑ بکریوں کا جو چرواہ ہے وہ تو کہے گا کہ دھاندلی ہوئی، کیونکہ وہ باہر رہتا ہے نا، وہ تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے رہتا ہے، آبادی میں آتا نہیں ہے، مختلف وہ دور ہے، اسے نہیں پتا. میں دوبارہ آتا ہوں اسی سوال اپنے پہ کہ الیکشن کمیشن نون لیگ نے بنایا تھا نا، جس نے الیکشن کروائے. نگران حکومت میں اگر ایک بندے کے خلاف نون لیگ گئی ہے تو باقی بھی تو وزیر اعظم تھے، باقی وزراء تھے. اس حوالے سے تو نون لیگ کی حکومت مطمئن تھی جب نگران حکومت بنی. لیکن ہوں گے، میرا یہ سوال ہے. نہیں، ایسے ہم نہیں الیکشن تو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے الیکشن ہو گیا جی چلیں وہ بھیڑ چال. اب بھیڑ چال نہیں چلے گی. اب جو ہماری جو لیڈرشپ ہے یا پی ڈی ایم جو ہے، اس نے اپنے باقاعدہ ایک اعلامیے میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی غیر الیکشن ہوں گے، یہ یقین دہانی ہوگی، یہ باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ لکھا جائے گا. اور باقاعدہ ایک یہ پی ڈی ایم نے ایک کا جو اعلامیہ ہے وہ ایک دستاویزات کی شکل میں ہے، تو اس کے مطابق جو الیکشن جو ہے وہ ہوں گے تو ہم قبول کریں گے. تو یہ جو 16 کو جلسہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھرپور تیاریاں ہیں نون لیگ کی، یا پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے کرنا ہے؟ نہیں، نون نے جلسہ 16 اکتوبر گجرانوالہ کا مسلم لیگ نون نے یہ اہتمام کیا تھا، انہوں نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی تھی، انہوں نے یہ رکھا تھا. ہماری وہاں جو گجرانوالہ کے جلسے کے میزبان ہیں وہ نون لیگ ہے، لیکن اس میں ہم نے کیونکہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اس وجہ سے ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو جو دعوت دی ہے کہ وہ بھی آئیں. مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ بھی آئیں جلسے میں. تو یہ ہمارے پی ڈی ایم جو ہے وہ اس میں شریک ہوگی، اور جلسہ جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ تو نون لیگ نے کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ آئیں گے. پی ڈی ایم کے جو باقی اراکین جماعتوں کے سربراہ ہیں وہ اس جلسے کی آ کر رونق بخشیں گے. نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف صاحب بیانیہ اور دیگر جو ہیں نون لیگ کے سابق ان کے بیانیے میں کوئی فرق ہے اس حوالے سے؟ کوئی بیانیہ میں فرق نہیں جی، بالکل. بیانیہ میں اگر فرق ہوتا تو آج شہباز شریف پھر جیل میں کیوں جاتے؟ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیانیہ ایک ہے، دونوں بھائی اکٹھے ہیں، اکٹھے رہے ہیں. جنرل مشرف دور میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ شہباز شریف کو نواز شریف سے الگ کیا جائے، لیکن وہ اس وقت بھی یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی. تو بیانیہ تو ایک ہے نا، تبھی تو شہباز شریف صاحب بھی تو اندر ہے نا جناب. بیانیہ تو ایک نہیں ہے نا.
تو بیانیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے آئین 1973 کے جو آئین بتاتا ہے وہی ہمارا بیانیہ ہے، وہی ہمارے قائدین کا بیانیہ ہے۔ ایک ہے بیانیہ تو ہم مان لیتے ہیں جناب، جی بالکل، بیانیہ جو ہے میاں محمد نواز شریف کا، اس کے پیچھے پوری جماعت ہے کہ ملک کے آئین پر عمل کیا جائے، ملک کے آئین کا تحفظ کیا جائے، ملک کے آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ جی ساتھ کہ اس ملک تو آئین اور قانون کے مطابق تمام معاملات طے پائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کے بادشاہ کو سلامت رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔